अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन हमारी गलतियों से रेलिवेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप अपनी करेंसी को ज़रूर कन्वर्ट करवाएं, रियाल को यहीं से कन्वर्ट करवा लें किसी अथेंटिक से, और उससे पहले इंटरनेट की मदद से आप ना इसके रेट्स को अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि 3-4 एजेंट्स जो हैं, जो मनी चेंजर्स हैं, उनसे आप जो है ना मेक श्योर कर लें, और जो आपको बेस्ट रेट दे रहा हो आप उससे जाके रियाल अपने कन्वर्ट करवाएं और साथ में अपनी रिसीट भी दें। ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, और पासपोर्ट भी रख लें, बेहतर है। रियाल को ये मत देखिएगा कि यार ये पुराना है या नया है, क्योंकि अरब इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं कि आप उसके किसी घिसे पिटे रियाल को आप उसको रिजेक्ट करके उसको को कि यार ये रिप्लेस कर दे, तो वो इसको बहुत नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए काइंडली इन चीज़ों से बचने के लिए, इन कबाहतों से बचने के लिए ये आदत को आप यहीं पे ही छोड़ कर जाइएगा। अगर कोई आपसे वहाँ पे रूड हो जाता है, लाइक ड्यूरिंग एयरपोर्ट सर्विसेज, तो आपने उसके साथ पोलाइटली डील करना है, बटावा तक कि जिस तरह भी, चाहे वो अच्छे तरीके से आपसे बात करा चाहे बुरे तरीके से बात करा, आपने उसको अपने एक ही टोन के साथ बोलना, और वो टोन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने फुल कोऑपरेट करना है। इवन ये सिर्फ एयरपोर्ट की हद तक नहीं है, अगर आप किसी मार्केट में भी जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं और वो आपको टॉन्ट करता है, एग्जाम के पास पैसे ही नहीं होते तो ऐसे टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं, और तो काइंडली ये इस तरह के इवेंट आपके साथ भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप हमेशा मद्देनज़र रखिएगा। इवन मेरा ऑफिस का स्टाफ मेंबर भी ये इसी साल के शुरू में रमज़ान में गया हुआ था, तो सेम केस उसके साथ भी इस तरह हो जाते हैं इस तरह के वाक़े। लेकिन हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाके आपने उनके लॉज को फॉलो करना, ना कि अपनी। इवन आपके बसों के ड्राइवर जो हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल आपस में कोऑपरेट करें, कोई इशू नहीं है। 15-20 दिन, 25 दिन, 21 दिन, 40 दिन जो भी आपने वहाँ पर गुजारना है, अल्लाह ताला के मेहमान बन कर रहे हैं और अपने आप को इबादत में मशगूल। होटल बुकिंग जो है वो आपने लाजमी यहीं से करवा के जानी है, यहीं से आपने सर्विसेज लेनी है। नहीं वहाँ पर जाके बाज़ लोग समझते हैं कि जी हम वहाँ पे जाकर सस्ता होटल खुद ही बुक करवा लेंगे, और वो ऐसा होता नहीं है। एजेंट्स जो हैं उन्होंने वहाँ साल के लिए उनको पे किए होते हैं होटल्स को, और वो आपको इन्हीं के थ्रू ही मिल सकता है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे नहीं ले सकते अनटिल अनलेस कोई आपका वहाँ पे ऑलरेडी बंदा हो आपके ट्रस्ट का, या आपका कोई रिलेटिव हो जो आपको अकोमोडेट कर सकता हो, तो फिर ठीक है। जब आप यहाँ से चीज़ें, मैं कुछ आपको बुकिंग के वजह से चीज़ें बता रहा हूँ। बुकिंग मीन्स कि आपने जब अपनी लगेज रेडी करना है, तो उस लगेज में सबसे पहले तो आपने अपने कम अज़ कम नाश्ते की चीज़ों को रख लेना। डॉन के जो केक्स होते हैं, फ्रूट केक्स होते हैं, या मनीस के, या आपने बिस्किट्स रख लें डिफरेंट वैरायटी के और डिफरेंट फ्लेवर्स के। इसके साथ आपने फिर खुश्क दूध रख लेना है। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही हो तो आपने मजबूरी में खुश्क दूध यूज़ करके और चाय बना लेनी है। चीनी रख लें, पत्ती भी यहाँ से रख लें आप। चाहे आप टी बैग्स ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैस क्रिएट नहीं होगा, वहाँ पे भी आपको सफाई में इतनी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आप साथ अपनी इलेक्ट्रिकल केटल ज़रूर रखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। और साथ में इलेक्ट्रिकल केटल जब आप लेके जाएं तो आपने कन्वर्टर भी लेके जाना है। कन्वर्टर मीन्स कि जो आपने बिजली में लगाना है, जो प्लग में लगाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको मक्का या मदीना में जितने भी वहाँ पर शू सॉकेट्स मिलेंगी वो सारी चौरस सुराखों वाली हैं, गोल सुराख नहीं होंगे। इस तरह आपने जब यहाँ से चप्पलें वगैरह लेके जानी है तो कम से कम 2 पेयर उसके लेके जाएं। एक आप यहाँ से पहन कर जाएं, जब आप नज़ारे एयरपोर्ट पर शूज़ ना पहन के जाएं बल्कि चप्पलों में ही जाएं एयरपोर्ट पर, ताकि आपको उसको शूज़ को दोबारा पैक करने में दिक्कत ना हो। एक अपनी बैकअप के तौर पे रखें, एक आपने पहन के जानी है। वो इसलिए बैकअप कह रहा हूँ कि वहाँ पे लेट सपोज किस दिन आपसे मिस्टेक हो गई और आपने हरमैन में कहीं पे भी, ये मदीना में या मक्का में, आपने चप्पल कहीं रख दी, भूल गए या भूल गई, या उस सफाई के दौरान उन्होंने उठा दी, तो आपको काफ़ी फिर एक्सपेंसिव चप्पल वहाँ पे जाकर ख़रीदना पड़ेगी, जो कि किसी काम की नहीं होती। आपने देखा होगा ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन और वाइट, ग्रीन उसकी ऊपर से स्ट्रैप्स होते हैं और वाइट उसकी बेस होती है चप्पल की। वो चप्पल इस कदर अनकम्फर्टेबल होती है कि आप उसको पहन लें, एक तो वो बहुत महंगी मिलती है, कम से कम 10 रियाल से कम शायद ही आपको मिले। तो वो इतनी अनकम्फर्टेबल होती है कि ऐसा आपको फील आएगा कि जैसे आप नंगे पाँव फिर रहे हो। तो ये चीज़ भी मेरे साथ हो चुकी थी, मैंने ये भुगता।
میں ایک ہی چپل یہاں سے لے کے گیا تھا، حالانکہ میں اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کیری کرتا رہا ہوں اپنے شولڈر بیگ میں. میں ساتھ میں شولڈر بیگ بھی رکھا ہوا تھا جس کو ہم پیراشوٹ والا بیگ بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں. تو میں جب بھی عمرہ کے لیے جاتا تھا، طواف کے لیے جاتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو بیگ ضرور ساتھ رکھتا تھا، اور جب میں جوتا اتارتا تھا تو اس بیگ میں ڈال کے اپنے شولڈر پر رکھ لیتا تھا. بس ایک دن میرے سے مسٹیک ہوئی، میں پیدل کلاک ٹاور تک آیا، کلاک ٹاور سے میں نے جناب وہ بڑی مشکل سے اینڈ شاپ پہ جا کے اس نے 15 ریال مجھے کہا. میں نے بڑی مشکل سے ڈسکاؤنٹ کر کے 10 ریال کی وہ چپل لی، اور اس کے بعد میرا یہ حال تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ننگے پاؤں پھر رہا ہوں. اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی 2 پیئر لے کے جائیں. میری مسز میرے ساتھ ہی 3 کی وہ مطلب انہیں سائڈ پہ اس نے خانوں میں رکھی ہیں، تو وہ اس کی کوئی چپل نہیں تھی، اسپیئر چپل ہم لے کے گئے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے اس کو وہ پھر اس کا فائدہ ہو گیا. اور میں اپنے دوبارہ ہوٹل میں گیا، ہوٹل سے جا کے اس کی چپل لایا اور اس کو دی. اپنی میڈیسن ضرور لے کے جائیں ساتھ میں اتنے دن کے لیے جتنے دن کا آپ کا پیکیج ہے. ڈوز پوری کیلکولیٹ کر لیں، لے کے جائیں. جیسے شوگر کی ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کی ہوتی ہیں. کھانسی کا سیرپ رکھ لینا ہے آپ نے، پیناڈول رکھ لینی ہے آپ نے، بخار کی اور کوئی اس طرح کی میڈیسن رکھ لینی ہے آپ نے، پیٹ خراب کے لیے میڈیسن رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، اموڈیم ہوگی، فلیجل ہوگی. اور اسی طرح پھر آپ نے اس بول کا چھلکا بھی ضرور رکھ لینا ہے، آپ کو وہ فائدہ دے گا. اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا تو پلنگا بھی رکھ لیجیے کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو آپ کو وہ فائدہ مند ثابت ہوگا. کچھ شکر رکھ لیں ساتھ میں، کوئی شربت بنا کے پینا ہو خود سے، وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. ڈریسز یا کپڑے جو آپ نے پہننے ہیں وہ زیادہ لگیج کٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ احرام خریدنے. اور احرام بھی اگر مرد ہے تو اس نے کم از کم 2 احرام رکھیں، اور خواتین ہیں تو اس کا، خواتین تو ہمیشہ سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ ان کا ہر وقت احرام ہی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو فل ہیڈ کورنگ کریں، اس کی دیکھ لیں کہ اگر ہیڈ کورنگ اس کا آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ ضرور لے لیجیے گا. کیونکہ میں ایک احرام لے کے گیا تھا تو اس کا بعد بھی مجھے کافی پریشانی ہوئی تھی. جس دن ہم عمرہ پرفارم کرنے گئے تھے اسی دن ہی عمرے کے دوران ہی بارش ہو رہی تھی. تو اب یہ ہے کہ جب ہم حرم سے باہر نکلے چپل پہن کے، جب میں مطلب کیچڑ تھا تو کیچڑ کی وجہ سے پیچھے چھینٹے پڑ گئے. ہاں یہاں سے یاد آیا، آپ نے سرف بھی اپنے یہاں سے کیری کر لینا ہے. صابن بھی اپنے لے کے جائیں جو آپ کو آپ کی اسکن کے اوپر اچھے سوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو اریٹیٹ نہیں کرتے ہیں. تو وہ والے صابن اور شیمپو بھی اپنا ساتھ لے کے جائے گا، آئل بھی، ہیئر آئل بھی لے کے جائے گا، اور ویزلین بھی لے جائے گا. بہتر ہے ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ساتھ فروٹس بھی کیری کر سکتے ہیں، اس میں وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. فروٹس آپ اپنے ساتھ کیری کر لیں، اور ان کو تھوڑے سے جس طرح آپ کے مائکرو ویو کے کنٹینرز مل جاتے ہیں آپ کو، ڈسپوزیبل کنٹینرز، ان کنٹینرز میں رکھے جائیں گے تو وہ اس کے پچکنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنا سالن بھی یہاں سے آپ پکا کر لے کے جا سکتے ہیں. یہاں پر کچھ سروسز ایسی مل جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ ویکیوم پیکنگ کروا لیتے ہیں. ویکیوم یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جا کے اپنے ایکسپینس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا، ایکسپینس سے ایک اور چیز یاد ہے، بارگیننگ عادت کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہاں پر بھی بارگیننگ کا پورا کنسپٹ ہے. ٹیکسی میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو بارگیننگ کریں. آپ ہوٹل میں، اگر اپنے ہی ہوٹل میں آپ جب میس میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو وہاں پہ آپ ان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یار اس میں مجھے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ مجھے دے دو. اگر ابراہیم خلیل روڈ پہ آپ کو مل جاتا نا ہوٹل تو سمجھے آپ کی بلے بلے ہو گئی. وہ اس لیے کہ وہاں بالکل واکنگ ڈسٹینس بن جاتا ہے، آپ کو ٹیکسی نہیں لینی پڑتی بار بار نماز پڑھنے کے لیے، آپ پیدل ہی چلے جاتے ہیں. 1 کلومیٹر کی مسافت کے اوپر ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے آرام سے. اگر تو بزرگ ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابراہیم خلیل روڈ کو ہی کنسیڈر کریں ان کی اور اپنی آسانی کے لیے. کٹلری کی آئٹمس بھی اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، جیسے چھری، کانٹا، پلیٹس لے جائیے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں برتن دھونے والا جو ہوتا ہے لیکوڈ اگر آپ لے جائیں تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا. وہاں پر آپ کو گیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ نے الیکٹریکلی جو بھی یوز کرنا ہوتا ہے اور بڑا دھیان رکھیے گا، خیال رکھیے گا. اچھا، جب آپ پیکنگ کرنے لگیں تو کلیننگ شیٹ یہیں سے خرید لیں، مل جاتی ہے. جتنے بھی یہ ہمارے جو ٹیشو پیپرز وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں یا ڈسپوزیبل پلیٹس بیچ رہے ہوتے ہیں ان دکانوں سے آپ کو کلیننگ شیٹ بھی مل جائے گی. اور اس کو آپ نے جب لپیٹنا ہے تو بڑے ہی طریقے کے ساتھ لپیٹیں، ون سائڈ سے ہی لپیٹ لیں، زیادہ بہتر ہے. اور اچھی طرح موٹا کر کے اس کو لپیٹ لیجئے. جب آپ ساری اپنی سامان لگیج کی پیکنگ کر لیں
تو آپ نے کنویننگ شیٹ کو بھی اپنے اس بکنگ والے لگیج میں ہی رکھنا ہے، اس کو آپ نے ہینڈ کیری میں نہیں رکھنا کہ جب ایئرپورٹ میں آپ کا جب ہینڈ کیری چیک کریں گے اور اس میں اس طرح کی چیزیں اگر نکل آئیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ آپ ان کو نا واپس دے کے آئے ہیں، ادروائز وہ اپنے پاس ہی رکھ لیں گے اور آپ کو نہیں دیں گے۔ خاص طور پہ نیل کٹر بھی نہیں ہونا چاہیے، نیل کٹر کو بھی آپ اپنی لگیج میں پیک کریے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے نا شیفٹی یا ریزرز بھی اپنے ساتھ رکھ لینے ہیں ڈسپوزیبل، اور وہ بھی آپ نے لگیج میں ہی پیک کرنے ہیں۔ اور یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا وہاں پہ اگر آپ نے اپنی ٹینٹ کروانی ہے تو اس صورت میں آپ کسی کی بھی اپنے فیملی ممبرس کی ہیلپ لے کے وہ کروا سکتے ہیں، آپ کی اس سے بھی پیسے بچ جائیں گے۔ ادروائز آپ کو منیمم بھی 5 ریال ہے اور میکسیمم 20 ریال بھی ہے، جو کہ کلاک ٹاور بڑا ایکسپینسو پڑتا ہے، جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو مجھے نہیں تھا پتہ اس چیز کا، میں اب ڈھونڈتا جا رہا ہوں، پوچھتا جا رہا ہوں، ہر کسی نے مجھے کہا کلاک ٹاور کے 3rd فلور پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہیئر ڈریسر ملیں گے، وہ آپ کی ٹرین کریں گے۔ جب میں وہاں پہ گیا تو 20 ریال، اب میں نے کروانی تو تھی، میں تو مجبور تھا، میں ٹرین کروائی۔ اب ہوا میرے ساتھ یہ کہ جب میں ٹرین کروا کے اپنے ہوٹل میں پہنچا ہوں تو میرے ہوٹل کے سے ہی نا 3 ہوٹل پہلے وہ نائی والا بیٹھا ہوا تھا، اور اس دکان کا نام ہے ابو بندر، اور ابو بندر کی جو شاپ ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر ہی ہے، اور بنگالی بھائی ہوتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کریں گے۔ اور جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میں نے پھر اس کو کہا کہ یار میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، تو کائنڈلی ابھی میں نے جب باقی عمرہ وغیرہ پرفارم کرنا ہے تو آپ مجھے ڈسکاؤنٹ دو گے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا آپ کو ڈسکاؤنٹ۔ کہتا ہے یار جب نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ نے ٹرین کروانی ہونا 5 ریال میں آپ کی بات۔ اچھا، اس میں کچھ نئے جہاز کے حوالے سے، جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کچھ میں وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے جو کالے چنے بھنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ نہیں رکھنے، کیونکہ وہاں پہ آپ جا کے بالکل اس طرح ہی چنے کھاتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ پاکستان میں ٹرین میں بیٹھ کے کھاتے ہیں یا آپ بسوں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو ان کے چھلکے ہم بس میں نیچے پھینک دیتے ہیں اور ٹرین میں بھی نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح ہم جہاز میں بھی یہی کام کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم مونگ پھلی بھی یہی کام کرتے ہیں، چیر چیر کے ہم نیچے پھینکتے جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب بھی آپ جہاز کے اندر بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ جہاز کا سٹاف ہر بندے سے روز کے پوچھتا ہے کہ بھائی تیرے پاس مونگ پھلی یا چنے تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو یہیں پر رکھ دو، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اندر جا کے گند نہ ڈالیں، تو یہ چیز غلط مشہور ہے کہ جی جہاز میں آپ کو جو بھی چیز دی جاتی ہے استعمال کرنے کے لیے وہ آپ کی ہی ہو جاتی ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو وہاں پہ جہاز میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو بلینکٹس دیں گے پیک ہوئے ہوئے، وہ بلینکٹس آپ نے یوز کرنا ہے صرف جہاز کی حد تک، اور اس کو جب آپ نے جہاز سے نیچے اترنا ہے تو اپنی سیٹ پر اس کو چھوڑ کے جانا ہے بلینکٹ، وہ بلینکٹ آپ کا نہیں ہے، ادروائز آپ کو آپ کی انسلٹ ہو سکتی ہے، آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ جہاز سے باہر نکلنے لگو گے تو اس کے دروازے کے اوپر جو بھی کرو ممبرس کھڑے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ بلینکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ سے چھین کر نیچے پھینک دینا ہے۔ بہت ساری بزرگ خواتین خاص طور پہ یہ چیز غلطی کر جاتی ہیں، بول پانی میں ان کو نہیں پتہ ہوتا اس چیز کا، تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، اس چیز سے بچیں۔ اسی طرح آپ کو ہیڈ فونس دیے جاتے ہیں یا اپنا ہینڈ فریز آپ کو دی جاتی ہیں، تو وہ بھی بہتر ہے کہ وہیں پہ ہی چھوڑیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ نے احرام باندھا ہو تو آپ کھانے پینے سے، پانی پینے سے بھی پرہیز کریں جہاز کے دوران خاص طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑ سکتا ہے، اور ٹوائلٹ جہاز کے ٹوائلٹس میں جانا تو انتہائی، میں تو کہوں گا کہ نہیں جانا چاہیے، غلط ہے، کیونکہ وہ پانی بھی بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے کا، اگر خدا نخواستہ احرام اگر آپ نے باندھا اور وہ ناپاک ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ احرام پہننے سے پہلے ہی اپنی حاجت پوری کر لیں، احرام باندھ لیں، اس کے بعد بہت لمیٹڈ کھائیں تاکہ آپ جب تک اپنا عمرہ پرفارم نہیں کر لیتے تب تک آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نیٹو کنٹری سے جائے نماز ضرور ساتھ لے کے جائیں، بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے آپ کو پھر الگ سے خریدنا پڑے گا، یہ آپ کے لیے ایک ایکسپینس بن جائے گا، آپ وہاں پہ جا کے خریدیں گے۔ اگر آپ کا یہاں پہ صاف ستھرا اچھا ہے اور یوز میں ہے تو اس کو ایک دفعہ دھو لیں، دھو کر اس کو ڈرائی کر لیں اور ساتھ کیری کر لیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ہم نے نہیں کیری کیا تھا تو لیکن ہمیں فیل آئی تھی کہ یار جان ماز لے آتے تو اچھا، کیونکہ بعض کا ایسی سچویشن بنی ہوتی ہے کہ انسان کے حرم تک نہیں پہنچ پاتا اور
जमात खड़ी हो जाती है और फिर वहीं सड़क पे ही आपको नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो जिनके पास जाए नमाज होता है तो वो तो बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, जिनके पास नहीं होता तो वो पढ़ तो वो भी लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सड़क के हालात कुछ और होते हैं, हम कुछ और समझ रहे होते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। बेहतर ये है कि अपने साथ जाए नमाज लेके जाएं। अच्छा, वहाँ पे जाके कबूतर आपको जगह जगह मिलेंगे, अगर आप ज़ियारतों पे भी जाते हैं तब भी आपको कबूतर मिलेंगे, और हरमैन जो कि मतलब मदीना और मक्का में, वहाँ पर भी आपको कबूतर मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने साथ कम से कम 2 किलो तो बाजरा लेके जाए ना, किलो के पैक्ड पैकेट जो ऑलरेडी सील पैक होते हैं वो बेहतर रहेंगे। आपको बड़े अच्छे स्टोर्स हैं वो मिल जाते हैं, किलो के उन्होंने सील पैक करके रखे होते हैं बाजरे के पैकेट्स। लेकिन जब मैं ज़ियारतों पे गया तो वहाँ पर 5-5 रियाल का छोटा सा पैकेट जो कि पाव का था, सिर्फ पाव। टूथपेस्ट और टूथब्रश भी यहीं से लेके जाइएगा, आपके लिए आसानी रहेगी, बहुत बेहतर है। मसवाक है अगर तो भी जो आप जिसके यूज़ टू हैं तो वही लेके जाइएगा। जब भी आप अपना कैश कैरी करें तो आप उसको डिफरेंट पॉकेट्स में रखें, डिफरेंट प्लेसेस पे रखें, एक ही जगह पे सारा कैश मत रखिएगा। अगर आप 4 बंदे हैं, 2 बंदे हैं तो दोनों आपस में डिवाइड कर लें कैश को और टैली करते रहें, ठीक है। अपने लगेज को जो है अंडर वेट रखें। एजेंट जो है जिससे आपने सारा अपना मामला बुक करवाया है उससे ज़रूर इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कि आपकी जो जिस फ्लाइंग कंपनी की आप सर्विसेज ले रहे हैं वो कितना लगेज रिकमेंड करते हैं पर हेड, ठीक है। वो जितना भी रिकमेंड कर रहे हो आपने उससे अंडर रखना है, आपने उससे बिलो रखना है। लेट सपोज वो कहते हैं जी जाते हुए आप यहाँ से 25 या 30 किलो लेके जा सकते हैं पर हेड, तो आपने ये नहीं है कि 30 का 30 ही पूरा करके जाना है, आपने 30 को 25 कर देना है। अगर वो 25 कह रहे हैं तो 25 को आपने 20 कर देना है। अंडर लोड लेके जाएँ, ओवरलोड ना लेके जाएं या इक्वल टू ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे उनका कहीं पे भी अगर मूड चेंज हो गया तो वो आपको कह सकते हैं भाई खोलो इसको ये ओवरलोड हो रहा है और इसको आप कहीं और शिफ्ट करो, जो आपका कम लगेज है उसमें शिफ्ट करो। और वो इतनी ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है। हमारे साथ जो कुलीग गए हुए थे उनके साथ वापसी पे ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक बैग जो था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी बना दिया और बाकी सारे अंडर थे, तो वहीं पर उन्होंने बैग खुलवाया। बैग खुलवा के उन्होंने जनाब कहा कि जी ये जितना इतना 5 किलो आपका ऊपर हो रहा है, इस 5 किलो को आप यहाँ से निकालें और डिफरेंट बैग में शेयर करें। वो फिर उनको करना पड़ा, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनका टाइम भी लगा और काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। एक और फैमिली थी, उनको तो पूरा बैग ही उनके पास था भी नहीं, और उनको फिर ये हुआ कि उनको शॉपर्स में डालने पड़े कपड़े, उनके पास डेफिनेटली दूसरा बैग नहीं था। तो वो जितने भी फालतू कपड़े थे उनको शॉपर्स में डाल के और वो उन्होंने हैंड कैरी किया और उस तरह से उन्होंने फिर मैनेज किया सारा कुछ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों से बचें। जब आप बसों में बैठते हैं तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि बसों में जब उसकी डिक्की के अंदर आप अपनी लगेज को रखते हैं, बैग्स को रखते हैं, तो होता क्या है कि डिक्की दोनों साइडों से खुली होती है। बस की राइट साइड से भी खुली होती है, लेफ्ट साइड से भी खुली होती है एट अ टाइम। लेट सपोज राइट साइड पे कोई बंदा खड़ा है और उसने अपना सामान रखा और आपके उसने जोर से पुश कर दिया सामान को, तो लेफ्ट साइड पे जो बंदे खड़े हैं उनका सामान पड़ा हुआ, वो उनमें से कोई एक आधा बैग नीचे गिर जाएगा। और लेट सपोज अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं और आप ये समझ के बैठ गए हो कि ये अब सारी जिम्मेदारी बस वाले की है, तो आप टेंशन फ्री होकर बस के अंदर जाके बैठ जाते हो, डिक्की उसकी खुली हुई है। और इसी तरह खुदा ना खास्ता कुशिंग में अगर आपका बैग नीचे गिर गया तो वो गिर गया, किसी ने उठाना नहीं है ना। वो बस ड्राइवर आपकी बताएगा कि यार किसका सामान गिरा हुआ है, वो गिर गया, उसने डिक्की बंद करनी है और आपका सामान वहीं पर है और गुम, फिर नहीं मिलना ही नहीं है। इस तरह का मेरे रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम हुई थी और मैंने इस चीज़ को जहन में रखा। और जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने जितनी भी रस्म बदली, जब भी सामान अपना ट्रांसपोर्ट किया, मैं वहीं पर खड़ा रहता था जब तक उसकी डिक्की बंद नहीं हो जाती थी, अपनी सामान को देखता रहता था। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ सामान वो बंदे ने पुश किया तो दूसरी तरफ से गिर भी गया किसी का सामान ना। फिर मैंने जाके बस में आवाज़ लगाई कि भाई ये किसी का सामान नीचे बाहर गिरा पड़ा है, उठा के इसको अंदर रख लो। फिर वो बंदा गया नीचे और जनाब उसने वो सामान अंदर रखा और वो किया। तो काइंडली अपनी इस चीज़ को देखें, अपने सामान को बार बार टैली करते रहें, देखते रहें जब तक बस की डिक्की बंद ना हो जाए। आपने सीट पर नहीं बैठना, कोई एक बंदे की ड्यूटी लगा दें, भाई तूने सामान को चेक करते रहना बार बार। और अपने सामान को कोई डिफरेंट पट्टियाँ बांध लें डिफरेंट कलर की, मतलब कोई भी एक यूनिक कलर आप सेलेक्ट कर लें कि जी हमारे 6 नग हैं या हमारे 6 बैग्स हैं, हम इन 6 बैग्स को येलो कलर की पट्टी बांधेंगे
تو آپ کی وہ سارے بیگز یلو کلر کے یونیک نہیں نظر آتے رہیں گے. ہوتا ہے سم ٹائم ایک سے بیگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر جب تک آپ اپنا نام نہ پڑھو گے, اس کو جج نہ کرو گے, تو آپ کو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کے ہینڈلس کے اوپر نا ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کی پٹیاں مار لیں کسی ایک کلر کی, تاکہ آپ کو ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. اپنے آئی ڈی کارڈ کی, اپنے فوٹو کاپی کی, اور اپنے ہوٹل کا آپ کو جو بھی انہوں نے اسکیجول دیا ہوا ہوٹلس کا, جو مدینہ میں اور جو مکہ میں ہے, وہ اسکیجول ہوتا ہے باقاعدہ, آپ کے ایجنٹ نے دیا ہوا ہے. ہم نے وہ سارے کی 2 3 فوٹو کاپیز کروا لینی ہے, اور اس کے سیٹس بنا کے رکھنے ہیں. اپنے سامان میں بھی رکھنے ہیں, لگیج میں, اپنے پاکٹس میں بھی رکھنے ہیں, اپنے جو آپ کے ساتھ دوسرا ممبر, تیسرا ممبر, چوتھا ممبر جو بھی ہے, آپ نے جو بھی ذمہ دار ہے اس کو بھی آپ نے وہ دینے ہیں, تاکہ خدا نخواستہ کسی ایک کے ڈاکومنٹ اگر گم ہو جاتے ہیں, کاپی گم ہو جاتی ہے, تو اس کی کاپی آپ کے پاس ایز ڈپلیکیٹ موجود ہو اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جب بھی آپ لگیج لے کے جا رہے ہو تو ساتھ میں آپ اپنے نا وہ اسپرنگ والا کانٹا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ نے لگیج میں بک کر رہا ہے, اور وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. جب بھی آپ ہوٹل میں پہلی دفعہ انٹر ہو تو ریسیپشن پہ جا کر آپ وہاں کا ان کا وزٹنگ کارڈ ضرور لے لیں, یا ہوٹل کا نام اور اس کا فون نمبر ضرور لے لیں, اور اس کا ایڈریس بھی کنفرم کریں کہ جی کس روڈ پر ہے, اس علاقے کا نام کیا ہے. کیوں کہ ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر خاص طور پر بزرگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو اگر آپ کو پراپر اس کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ کسی لوکل بندے کو سمجھا بھی دیں گے نا یار ایسے ایسے ہے, اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آنی کہ یار اس کا ہوٹل کس لوکیشن پہ ہے, کیونکہ نام بہت سارے ہوٹل ہیں, بہت سارے نام ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں. تو آپ نے جب بھی ہوٹل میں انٹر ہونا ہے ان کا کارڈ لے لینا ہے, ان کا ایڈریس نوٹ کر لینا ہے, ان کا ٹیلی فون نمبر, اور اس سڑک کا نام تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جی فلاں سڑک کے اوپر یا فلاں علاقے میں آپ کا ہوٹل ہے. جب بھی آپ نماز وغیرہ کے لیے جائیں تو اپنی فیملی کو, یا میل فیمیل دو اگر یا کپل گیا ہوا ہے, تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں, موبائل اپنا سائلنٹ پہ لگا کے اپنے پاس رکھیں دونوں بندے, اور اپنا نا ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم اسی لوکیشن کے اوپر, لیٹ سپوز وہاں پر WC لکھا ہوتا ہے جو کہ ٹوائلٹس ہیں یا وضو خانے ہیں, تو WC لکھا ہوتا ہے زیادہ تر وہاں پر, WC6, WC8, WC7, تو یہ بہت زیادہ پرومیننٹ نمبر ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کہو گے کہ یا شاہ فیصل گیٹ یا اس طرح گیٹوں کے اگر نام لو گے, دروازوں کے نام لو گے, تو وہ تھوڑا مشکل ہے, وہ جج ہی نہیں ہوتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نا یا تو کلاک ٹاور کی کوئی جگہ رکھ لو کہ جی ہم کلاک ٹاور کے پاس ہی ملیں گے, یا WC کے حوالے سے آپ کوئی رکھ لیں کہ جی یہ 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر یہ جو ہے وہاں پر ہم ملیں گے جب بھی نماز ختم ہو جائے گی. وہیں پہ لیٹ سپوز کوئی ایک بندہ پہلے آ جاتا ہے تو وہ دوسرے کا ویٹ کرے. چپلیں لیٹ سپوز اگر آپ کپل جا رہے ہو تو 2 بیگ لو, ایک بیگ مت لو شولڈرز پہ ڈالنے کے لیے یا اپنی چپلیں رکھنے کے لیے, کیونکہ میں نے غلطی کی تھی. میں اور بیگم صاحبہ ہم گئے تھے تو میں نے اپنی چپلیں دے دی ان کو, انہوں نے جناب بیگ میں رکھ لی, اور وہ جب میں نے عمرہ وغیرہ پرفارم کر لیا جب میں تو اب میں نے ٹینٹ کروانی تھی, تو بیگم صاحب کو میں نے کہا کہ آپ یہیں بیٹھے ہیں تو میں ٹینٹ کروا کے آتا ہوں. اب میں جب چلا گیا ہوں تو بعد میں مجھے یاد آیا میں تو چپل لی نہیں. پھر میں کلاک ٹاور کی 3rd فلور تک ننگے پاؤں ہی گیا اور وہیں سے واپس آیا ٹینٹ کروا کے, اور پھر چپل لی. تو اس چیز سے آپ بچیے گا, آپ 2 بیگ لیں اور دونوں اپنے اپنی چپلیں اس میں کیری کریں, تو آسان بھی رہے گا اور اچھا بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ وہاں پہ روزے رکھیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں آسانی سے. مدینے میں بھی اور مکہ میں بھی وہاں پہ روزہ رکھ لیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور کیا ہی بات ہے, وہاں پہ تو ثواب ہی ثواب, کئی 100 گنا کئی 1000 گنا ثواب. تو اگر آپ رمضان میں گئے ہیں پھر تو کیا ہی بات ہے, پھر تو بلے بلے ہے نا. اگر آپ ایک سے زیادہ عمرہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مسجد الجرانہ جو ہے وہاں سے جا کے اپنا احرام باندھیں دوبارہ سے, کیونکہ یہ پراپر میقات ہے. گورنمنٹ کی وائٹ بسیں بھی چلتی ہیں جو کہ بہت کم لیتی ہیں, ادروائز آپ 10 ریال دیں. جو دوسری بسیں ہوتی ہیں آپ کے ہوٹل کے باہر کھڑی ہوتی ہیں, آپ ان کو 10 ریال دے کے آپ مسجد جرانہ جا سکتے ہیں, اور وہ واپس آپ کو وہیں پہ ڈراپ کر دیں گے, اور وہ 10 ریال آنے جانے کے ہیں, ونس پے کرنا. اچھا, جب بھی آپ نے پرنٹ کرنی ہے یا بال کٹانا ہے جس کو, تو اس میں آپ پریفر کریں یار اس چیز کو کہ آپ ٹرینڈ کروانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعائیں مانگی یا اس کے لیے دعائیں خیر کی جو ٹرینڈ کرواتا ہے. تو کیوں نہ ہم خیر لیں,
ہم زیادہ سے زیادہ خیر کیوں نہ لیں، بے شک لینی چاہیے، اور خیر کو ہمیشہ ہی تلاش کرو۔ اچھا، جب آپ مدینہ جائیں تو جنت البقیع کے باہر آپ نے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی ہے، وہاں اس چیز کو بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے عقیدت کا اظہار کرنا بھی، آپ نے فاتحہ بھی کہنی ہے تو آپ دل میں یا زبان سے ادا کریں۔ ریاض الجنہ جانے کے لیے نسک ایپ کی ضرورت ہے، مسٹ ہے، لازمی ہے۔ اگر آپ کا اپائنٹمنٹ نہیں بک ہوئی نسک ایپ میں تو آپ چاہے بزرگ ہیں، چاہے آپ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، چاہے آپ جوان ہوں، کچھ بھی ہو، چاہے آپ وہاں پہ عربی بولنے والے نیٹو وہاں کے ہو، آپ کو کسی بھی صورت اجازت ہی نہیں ہے اندر داخل ہونے کی۔ تو نسک ایپ جو ہے یہ لازمی یوز کرنی پڑے گی آپ کو وہاں پر۔ آپ نے کسی بھی اسٹاف ممبر کے ساتھ سخت لہجہ نہیں اختیار کرنا، جو بھی وہاں پہ خدام ہیں سب کے ساتھ کوپریٹ کریں، اچھے انداز میں کریں۔ بہت سارے لوگ مسجد کے بیچ میں بوتلیں لے کے چلے جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے کنویں میں سے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو ہر کسی کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ خادم بعض کا وہ اس چیز سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جتنا مرضی پی لو لیکن بوتلیں مت بھرو، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا آپ کو کوئی کہتا ہے اس چیز سے منع کرتا ہے تو آپ چھوڑ دیں، بعد میں کہیں اور سے جا کے بھر لیں۔ جب بھی مسجد جائیں مدینہ مکہ میں تو کھجوروں کا ایک پاؤ کا پیکٹ ہی کم از کم لے لیں، کم از کم کھجوروں کا ایک پاؤ کا پیکٹ ہی اپنے ساتھ رکھ لیں، میزبانی کا بھی شرف حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، یہ بھی آپ کی طبیعت کے اوپر بہت زیادہ خوشگوار اثرات لے کے آئے گی یہ چیز، اور آپ کی دل کو بہت زیادہ تسلی ہوگی جب آپ اس طرح چیزیں شیئر کریں گے۔ خواتین جب عمرے پرفارم کر رہی ہوتی ہیں یا احرام باندھتی ہیں تو اپنے سر کے اوپر وہ سوئی والی پنیں لگا لیتی ہیں۔ جب آپ حرم میں ہوتے ہیں اور طواف کر رہی ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رش کی وجہ سے عورتوں کی جو احرام ہے وہ کھنچ جاتا ہے، سم ٹائم کھنچنے کی وجہ سے وہ پنیں نکل جاتی ہیں، سوئیاں نکل جاتی ہیں، اور لٹرلی میں نے اپنے پاؤں کے نیچے وہ آتے ہوئے دیکھی اور اب میرے پاؤں میں خیر چبھتے چبھتے بچ گئی، وہ چبھی نہیں لیکن وہ مجھے نظر پڑی جب میں طواف کر رہا تھا۔ تو وہاں سے میرے ذہن میں خیال آیا، میں کہ یار یہ خواتین اس کو یہ والی پنیں نہیں لگانی چاہیے، خدا نخواستہ طواف کے دوران کسی حاجی کے پاؤں میں چبھ گئی تو کیا فائدہ ہوا، پھر اس کا نقصان کر دیا۔ آپ تو وہاں پہ ایک مکھی اور مچھر بھی مارنے کا حکم نہیں ہے جب آپ نے احرام باندھا ہو، اور آپ کی ایک سوئی آپ کی ایک پن کی وجہ سے کوئی زخمی ہو جائے، کوئی حاجی زخمی ہو جائے تو خود سوچو کہ اس وقت آپ کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ آپ خود ہی سوچ لیں۔ وہ لگائیں جو کہ پکا کام ہو، جو نہ اترے، احرام اپنے اس طرح سے رکھیں۔ اور پھر خواتین کیا کرتی ہیں، وہ بٹن والا احرام یا اس کو کیا حجاب کہہ لیں یا ان کا جو برقع ہوتا ہے وہ بٹن والا پہن کے چلی جاتی ہیں، بعض کے ٹچ بٹن لگے ہوتے ہیں، تو وہ جب ہلکا سا کھینچ پڑتی ہے تو وہ سارا احرام ان کا کھل جاتا ہے، تو وہاں سے بھی غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا احرام وہ والا لیں جو آپ نے سر کے اوپر سے، جیسے شرٹ پہنتے ہیں سر کے اوپر سے ویسے پہننے والا احرام اپنا لیں، ٹھیک ہے۔ برقع اپنا اس طرح کا لیں جس کے ساتھ بٹن نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی بازوؤں کو بھی جب ہاتھ اوپر اٹھائیں تو اپنی بازوؤں کو بھی ننگا نہ ہونے دیجیے گا، اس میں بھی آپ کے اسٹریپس لگے ہونے چاہیے جو کہ انگوٹھے کے بیچ میں پروئے ہیں تاکہ آپ کا احرام نہ کھلے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بال کٹوانے لگیں تو اس میں دو قسم کی رائے ہیں، بعض کہتے ہیں وہیں پہ مروہ پہ کھڑے ہو کے بال کٹوا لیں، بعض کہتے ہیں کہ اپنے ہوٹل میں جائیں اور وہاں پر جا کے بال کاٹیں۔ جب صفا مروہ پہ آپ بال کاٹنے لگتے ہو تو آپ جب بال اپنے باہر نکالتے ہو وہاں پہ تو کئی ہزاروں کے حساب سے نامحرم لوگ بھی کھڑے ہیں، ان کو نظر پڑ گئی تو پھر کیا رہ گیا پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے بالوں کو بالکل چھپائیں، اور جب اگر آپ کو مروہ پہ بھی کٹوانے ہیں بال تو بالکل ایک سائڈ پہ کونے میں چھپ کر ایک سائڈ پہ ہو کے پردہ کر کے کسی خاتون کو یا اپنے محرم سے کہیں کہ وہ بال کاٹ دے اور کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اگر آپ کو زیارتوں کو جانے کا ارادہ ہے مدینہ اور مکہ کی تو نوٹس بنا لیں، ان نوٹس کو پھر جا کے وہاں پہ بسیں نکلتی ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر
جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو وہ ہوٹل کے بیچ میں نیچے لابی میں بیٹھے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بجے اتنے بجے فلاں زیارت کے لیے بسیں نکل رہی ہیں، تو جن جانا ہو وہ ہم سے رابطہ کر لیں، یا اپنے بندے نوٹ کروا دیں کہ آپ کے کتنے بندے ہیں، تو وہ آپ کو ارینج کر دیں گے، یا وہ آپ کے کمرے کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہاں پر آ کے ناک کر کے دروازہ، تو ابھی آپ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کو زیارت وغیرہ آتا ہے تو اتنے بجے بس نکلنی ہے اور ریڈی ہو کے نیچے لابی میں آ جائیں اور اپنے بندے نوٹ کروا دیں، تو یہ بھی ہے، اور وہاں پر بھی آپ ڈسکاؤنٹ سے کام لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں مجھے ایک چیز کا نہیں تھا پتا، جو کہ اللہ کے بندے نے پھر مجھے بعد میں بتایا کہ جی عشاء کے بعد حتیم کھلتا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، جب عشاء کی نماز وغیرہ سارا کچھ سنتے ہیں، نوافل پڑھ لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ حتیم کھلتا ہے فجر کی نماز سے پہلے تک، باری باری جاتے ہیں، باری یعنی ایک دفعہ مردوں کی جماعت جاتی ہے 50 60 یا 70 بندے وہ بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد عورتوں کی جماعت جاتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور حجر اسود جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ کیئرفل رہیں، عورتوں کے احرام کھل جاتے ہیں، مردوں کے بھی کھل جاتے ہیں، تو کائنڈلی آسانی کے ساتھ کام کریں اور کسی کو دھکا پیل نہ کریں، کیونکہ آپ نے اذیت تو دینی نہیں کسی کو۔ ایک نیٹو کنٹریز میں آپ جب واپس جانے لگے عمرہ پرفارم یا حج پرفارم کرنے کے بعد، تو تب بھی مرد حضرات لازمی یہ چیز کوشش کریں کہ شوز مت پہنیں، آپ چپلیں پہنیں بالکل پتلی، وہی جو آپ لے کے گئے تھے چپلوں میں ہی واپس آئیں، آپ نے شوز نہیں پہننا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا، خواتین بھی ایسے ہی کریں کہ وہ والی چپلیں یوز کریں جن کی ہیل کم ہو، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیل ہو، ٹھیک ہے، وہ والی چپلیں یوز کریں۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب سیکورٹی چیک آتا ہے تو وہ مردوں سے ان کی بیلٹس، بٹوا، والٹ، یا جو کہہ لیں آپ اس کو موبائل، گھڑی اگر پہنی ہے، رنگ اگر پہنی ہے، اگر آپ کی پاکٹ میں پین لگا ہوا ہے، ہر چیز، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ میٹل ڈیٹیکٹر میں ڈیٹیکٹ ہو جائے، وہ ساری چیزیں آپ کی اتروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کو باسکٹ میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کہیں گے آپ کے شوز بھی جو ہیں وہ بھی اتار دیں اگر آپ نے پہنے ہیں، اور ان کو بھی باسکٹ میں رکھیں، یہ بھی اسکین ہوں گے، تو چند لمحے کے لیے پھر آپ ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے وہاں پہ۔ ایون ایک میرے سے آگے کوئی 80 سال کے بابا جی تھے، اور وہاں پہ جو سیکورٹی چیک پہ تھی کھڑی وہ خاتون تھی، اور اس خاتون نے ان بابا جی کو 3 دفعہ سے وہ اسکینر میں سے گزارا۔ کیوں گزارا؟ کہ ان کی ساری پاکٹس خالی تھی لیکن ایک پین ان کو نکالنا یاد نہیں رہا، اور وہ پین جو تھا وہ بار بار بیپ کرتا تھا۔ اس خاتون نے پھر وہ میل اپنے اسٹاف ممبر سے کہا کہ ان کو چیک کریں ان کی پاکٹ میں کیا چیز ہے جو بار بار بیپ کر رہی ہے، تو جب اس نے ان کی پاکٹ وغیرہ چیک کی تو اس میں ایک پین نکلا تھا۔ جو زمزم کی بوتلیں ہیں وہ ایئرپورٹ سے زیادہ سستی مل جاتی ہیں، اور پاسپورٹ کے اوپر ایک بوتل وہ ایشو کرتے ہیں کہ جو شاپنگ مال ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ یہاں ایک الگ سے ایک وہاں پہ ایریا بھی ہے جہاں سے زمزم جو ہے وہ پیک ہوتا ہے، زمزم کی فیکٹری کہہ لیں آپ اس کو، وہاں پہ وہ پیک ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ کو کافی چیپ مل سکتی ہے۔ اور بوٹلس کے اوپر اپنے نام ضرور لکھ لیجیے گا، مارکر اپنے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، وہ موٹا مارکر رکھیں جو کہ پرماننٹ مارکر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ رکھیں، وہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا۔ اچھا، جب آپ وہاں پہ جا کے اپنی کلیننگ شیٹ کو کاٹیں نا، بیگ کھولنے کے لیے جب کاٹتے ہیں تو اس کو بڑے احتیاط سے سیدھا ایک لائن میں کاٹیں ایک طرف سے، وہ والی جو پیس ہے جو آپ نے کاٹ کے اتارنا ہے، وہ کلیننگ شیٹ آپ نے پھینکنی نہیں ہے، وہ آپ کا وہ پیس کٹا ہوا دوبارہ ری یوز ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے جب ساتھ میں ٹیپ رکھی ہوگی، اسکواش ٹیپ چوڑی والی پیکنگ والی، تو وہ دوبارہ کلیننگ شیٹ کو آپ اس کے اوپر لپیٹیں، اور جہاں پہ آپ نے اس کو کٹ دیا ہے کلیننگ شیٹ کو، وہاں پہ آپ اس کو اچھی طرح سے ٹیپوں کے ساتھ سیل کر دیں، آپ کی کلیننگ شیٹ پھر بچ جاتی ہے۔ اچھا، کلاک ٹاپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، ہاں اگر آپ نے ویسے پھرنے ٹرنے جانا ہے سیر و تفریح کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے خریدیں نہیں، خریدنا بھی آپ کو مہنگا پڑے گا کوئی بھی چیز، اور کھانا پینا بھی مہنگا پڑے گا۔ کلاک ٹاور کی ادر سائڈ ہے، ایک تو ابراہیم کلیم روڈ ہے، ایک ہے اس کی دوسری سائڈ، وہاں پر ایک مارکیٹ ہے اور وہ کافی چیپ مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی بھی چیزیں سستی مل جائیں گی اور ویسے بھی خریداری والی چیزیں بھی سستی مل جائیں گی۔ اسی طرح مدینہ میں ایک بنگالی مارکیٹ والی سائڈ پہ ہے، انڈر گراؤنڈ مارکیٹ ہے بیسمنٹ میں، اور وہاں پر بھی 2-2 ریال کی چیزیں مل جاتی ہیں، وہ بھی آپ کو کافی بہتر مل جائیں گی۔ اور کھجوریں جو ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ کو اگر مدینہ یا مکہ میں کوئی منڈی مل جاتی ہے پراپر تو وہاں سے جا کے خریدیں۔ باقی ہوٹلس کے باہر جو شاپس ہیں ان سب کا ڈفرینٹ ریٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر اپنی مرضی کا ریٹ۔ جب وہاں سے آپ کوئی
चीज़ गिफ्ट लेके आना चाहें तो कोशिश करें सिर्फ खजूरें और आब ज़मज़म ही लेकर आएँ, क्योंकि ये दो चीज़ें वहाँ की लोग खाना पसंद करते हैं, जो कि वाकई ही वहाँ की मदीने की। खजूरें ले लें और ज़मज़म आपने ज़ाहिर वहीं से लेना है एयरपोर्ट से। तो ये कुछ मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं जो मैं समझ रहा था कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स हेल्पफुल साबित हो तो अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आप जब भी अपने मदीना और मक्का के सफ़र पर जाते हैं तो अपने इस भाई की फैमिली को और इस भाई के वालिदैन को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और क्या कह सकता हूँ, आप अल्लाह ताला आपको बार बार हज और उम्रा करवाएं और इस नेक सफ़र पे आप बार बार जाएं, अपनी फैमिली वगैरह के साथ जाएं। ये ऐसी चीज़ है कि जब तक आपने ज़िंदगी में ये चीज़ ना परफॉर्म की हो तो आपको इसकी इतनी फीलिंग नहीं आ रही होती। आप यही सोच रहे होते हो कि ठीक है यार, जब अल्लाह ताला बुलाएगा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा होगा तो हम चले जाएंगे एक बार। या फिर आप ये सोच के बैठे होते हो कि जी अपने बच्चे ब्याह लिए तो फिर जावांगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद यही चीज़ सोच के बैठा हुआ था और मेरी जहन में ये भी नहीं था कि मेरे पास इतने पॉकेट है कि मैं जा सकूँ, लेकिन जब बुलावा आ जाता है तो सारे मामला सीधे हो जाते हैं, हर तरफ से आपको सपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के मामला आता है। जब अल्लाह ताला ने आपको बुला लिया तो फिर उसमें चाहे आपके पास चवन्नी भी नहीं है तो आप इस कदर गनी हो जाओगे कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके पास कहाँ से पैसा है और आप हज उम्रा करके वापस भी आ गए, ठीक है। ये आप करके देख लेना बेशक। कईयों ने तो इस चीज़ को आजमाया होगा। ऐसा ही होता है कि मेरी अपनी फैमिली में एक खातून है जिनका ना बेटा ना शोहर भी फोत हो गया, ना सास ससुर कोई भी नहीं, उनका इवन ID कार्ड भी नहीं था, तो पासपोर्ट का बनना था। लेकिन अल्लाह ताला ने जब बुलाया हुआ था तो फिर कहाँ बंदिश होती है। आप अंदाज़ा करें, उन अल्लाह की बंदी का शनाख्ती कार्ड भी बन गया, पासपोर्ट भी बन गया, वो जनाब उनके सारे मामलात भी सीधे हो गए और वो जनाब हज करके वापस आए खातून। तो ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाओ तो आप वाकई दंग रह जाओगे कि यार अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो जब देने पे आता है तो फिर गनी ही गनी कर देता है, कोई शक नहीं इसमें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे हाजियों का भी भला हो सके, फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।